अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब, 25 सितंबर 2020 मुताबिक 7 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की पहली खबर में मुंबई हाई कोर्ट नागपुर बेंच का फैसला शाये हुआ है, जिसमें उसने कहा है कि तबलीगी जमात से वाबस्ता मुबल्लिगीन कोविड-19 फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। म्यांमार के शहरियों पर इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा, बीमारी फैलाने के लिए किसी भी मजहब को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। जज का कहना है कि पुलिस के दावे के मुताबिक इल्ज़ामात को साबित करने के लिए कोई मादी सबूत मौजूद नहीं है। इसी खबर से जुड़े बॉक्स में बताया गया है कि हिंदू मुसलमानों के दरमियान मुनाफरत फैलाने की दानिस्ता साजिश करने वाले टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया के खिलाफ दाखिल करदा पिटीशन दूसरे बेंच के सुपुर्द कर दी गई है, जिसकी समाअत आइंदा 28 सितंबर को मुतवक्की है। दूसरी खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने हाई कोर्ट का नाम तब्दील कर प्रयागराज हाई कोर्ट रखने के मुतालबे वाले एक मफादे अम्मा की दरखास्त को खारिज कर दिया है। इस साल फरवरी में होने वाले फिरकावाराना फसादात से मुतालिक 2 खबरें सफ़े पर मौजूद हैं। पहली खबर के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा लीडर उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक अदालती हिरासत में भेज दिया गया है, और दूसरी खबर में बताया गया है कि फसादात के हवाले से जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सलमान खुर्शीद, सीपीएम की खातून रहनुमा बृंदा करात और उदित राज के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की किस्तवार शाये होने वाली तहरीर भी इसी सफ़े पर बाउनवान खुशी और गम मौजूद है, जिसमें वो लिखते हैं, गम और रंज भी एक खजाना है जिसे हर आने वाली नस्ल अपनाती है, उसे अपनी विरासत अपने बुजुर्गों का तरका मान कर ले लेती है, उसे मनाती है, और तमाम दुनिया के कमसिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वो ये फैसला करते हैं कि वो किसे ज्यादा कीमती समझे, खुशी को या गम को, और हमदर्दी के सबक कमसिनी से याद करने वाले गम ही को ज्यादा कीमती दौलत समझते हैं और इसमें शिरकत को इंसानियत की ऊंची सिफत और आला किरदार मानते हैं। अवधनामा के सफ़े अव्वल पर आज रियासत उत्तर प्रदेश की जानिब से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यौम विलादत के मौके पर एक इश्तिहार शाये हुआ है, जिसमें आजहानी और खराज पेश करने के साथ साथ महकमा इत्तलात और राब्ता आम्मा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंफॉर्मेशन कैंपस का इफ्तिताह बदस्त वजीर आला उत्तर प्रदेश का जिक्र भी मौजूद है। नाज़रीन, अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में पुरअमन अंदाज में इक़्तिदार की मुंतकिली करने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि खैर हमें देखना होगा कि क्या होता है, आपको इस बारे में इल्म है। एक मरतबा फिर पोस्टल बैलेट पर शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए सदर ट्रंप का यह भी कहना था कि वो समझते हैं कि अमेरिकी इंतखाबात के नताइज का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ज्यादातर अमेरिकी रियासतें अपने शहरियों को कोरोना के वबा से महफूज रखने के लिए ईमेल या पोस्टल वोटिंग का जरिया अपनाने पर जोर दे रही हैं। बुध की शाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या अमेरिकी सदारती इंतखाब में हार जीत या मुकाबला बराबर रहने की सूरत में क्या वो डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडेन को पुरअमन तौर पर इख्तिदार मुंतकिल कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस सवाल के जवाब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैं बहुत अरसे से वोटों के मुतालिक शिकायत करता रहा हूं और ये बैलेट तबाहकुन है। जब सहाफी ने सवाल किया कि लोग एहतजाज कर रहे हैं तो सदर ट्रंप का कहना था कि वोटों से जान छुड़ाएं तो इख्तिदार की मुंतकिली नहीं होगी, बल्कि पुरअमन तौर पर इख्तिदार का तसलसल जारी रहेगा। अमेरिका के एक आला ओहदेदार ने दावा किया है कि एक और अरब मुल्क आज या कल इसराइल के साथ अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने वाला है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सफीर कैली क्राफ्ट से अल अरबिया को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए बताया कि हमारा मंसूबा है कि मजीद ममालिक आए, उनके नामों का ऐलान हम जल्दी ही करने वाले हैं। एक अरब मुल्क आजकल में ही इसराइल से अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने वाला है। क्राफ्ट के मुताबिक अमेरिका पुरुम्मीद है कि सऊदी अरब भी इसराइल के साथ अमन मुआहिदा करेगा। इसी तरह पर एक खबर के मुताबिक अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक ब्रितानिया में अपने सैकड़ों अरब डॉलर के असासे अब जर्मनी मुंतकिल कर रहा है। जेपी मॉर्गन चीज एंड कंपनी के इस इक़दाम को ब्रेक्जिट के बाइस ब्रितानिया को होने वाला पहला बहुत बड़ा नकद नुकसान करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन चीज एंड कंपनी एक ऐसा अमेरिकी बैंक है जो माजी में जेपी मॉर्गन और चेज़बिन हेटन बैंक के इक़दाम से वजूद में आया था। ब्रितानिया के यूरोपीय यूनियन से इखराज या ब्रेक्जिट के बाद अब इस बैंक ने बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन से अपने तमाम असासे जर्मनी के मालियाती मरकज फ्रैंकफर्ट मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। नकद असासों की इस मुंतकिली का मकसद ये है कि यह अमेरिकी बैंक खुद को यूरोपीय यूनियन से बाहर रहते हुए यूरोप में कारोबार करने के अमली नुकसानात से बचा सके। खबर है कि यूरोप मुल्क बेल्जियम में आलमी वबा कोरोना वायरस के कहर की वजह से चेहरे पर लाजिमी तौर पर मास्क लगाने के फैसले से अगले माह कुछ राहत दी जाएगी। हुकूमत ने बुध को यह इत्तला दी। मुल्क में जिन मकामात पर एक
دوسرے سے دوری بنائے رکھنا مشکل ہوگا ان جگہوں پر ماسک لگانا ضروری ہوگا۔ ملک کی وزیر اعظم نے قومی سلامتی کی میٹنگ کے بعد کہا کہ کورونا وبا کی روک تھام کے سلسلے میں لوگوں کو اس وبا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ جلد ہی سب معمول پر آ جائے گا۔ ایک خبر میں روس نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ روسی ویکسین کے خلاف مہم چلانے کے بجائے اپنے ملک میں کورونا وائرس کی روک تھام کی سمت میں کام کرے۔ امریکہ میں روسی سفارت خانے کی جانب سے جمعرات کو ٹویٹر پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے یہ معلومات دی گئی۔ بیان کے مطابق روس نے کہا ہے کہ کووڈ 19 ویکسین تیار کرنے کے لیے خواہش مند ممالک کے مابین تعاون بڑھانے کے لیے صدر پوتن نے ایک ورچوئل کانفرنس کی تجویز پیش کی ہے۔ امریکہ کو مسٹر پوتن کی اس تجویز کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے کورونا کے خلاف لڑائی کو مضبوط کر کے اپنے شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ 25 ستمبر 2020 کے اوزنامہ کے صفحہ 3 پر شائع پہلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے طبی اداروں کو ورچوئل ICU سے جوڑنے کی کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تکنیک پر مبنی نظام کو اپنا کر قابل اور تجربہ کار معالجین کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سنگین امراض کا بہتر علاج یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ آج یہاں لوک بھون میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ان لاک بندوبست کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے صفائی اور سینیٹائزیشن کے کام کو مسلسل کرنے پر زور دیا، کووڈ 19 کے پروٹوکول پر پوری طرح عمل اور تہواروں کو منانے میں سوشل ڈسٹینسنگ اپنانے کے سلسلے میں لوگوں کو جانکاری دیے جانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے ذریعے اعلان کردہ خصوصی معاشی پیکج کا پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے کارروائی کی جائے، زیادہ سے زیادہ کامگاروں، اسٹریٹ وینڈروں کو قرض فراہم کر کے مستفید کیا جائے، MSME یونٹ کو پیکج کے ذریعے مؤثر طریقے سے قرض فراہم کرانے کی کارروائی مؤثر طریقے سے کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع امبیڈکر نگر، غازی پور، مئو، پرتاپ گڑھ اور سلطان پور میں آفات سے ہونے والے جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ نیز انہوں نے ضلع فرخ آباد میں بورویل کی صفائی کام میں ہوئے حادثے کا بھی نوٹس لیتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ کو فوری طور پر موقع پر پہنچ کر راحت اور بچاؤ کا کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری انفارمیشن اینڈ ہوم جناب اونیش کمار اوستھی نے آج یہاں لوک بھون میں پریس نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے ورچوئل ICU کے ذریعے میڈیکل اداروں کو جوڑنے کے لیے کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کو اپنانے سے زیادہ سنگین مریضوں کا تجربہ کار معالجین سے بہتر طور پر علاج کرایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جامع ایکشن پلان بنا کر ریاست میں پبلک ایڈریس سسٹم کو مزید مستحکم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ علاوہ ازیں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم کے ذریعے اعلان کردہ خصوصی معاشی پیکج کا پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بند انداز میں کارروائی کی جائے، زیادہ سے زیادہ کاریگروں، خوانچہ فروشوں کو قرض فراہم کر کے فائدہ پہنچایا جائے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری میڈیکل اینڈ ہیلتھ امت موہن پرساد نے بتایا کہ کل 1,53,458 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ ریاست میں اب تک مجموعی طور پر 91,45,828 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں کورونا کے 4,674 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں اور ریاست میں بازیابی کی شرح اب بڑھ کر 82.19% ہو گئی ہے۔ اتر پردیش حکومت میں ڈپٹی CM کیشو پرساد موریہ آج اپنے طے شدہ پروگرام کے تحت امروہہ کے حسن پور پہنچے، جہاں انہوں نے تعمیراتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس دوران انہوں نے حسن پور امروہہ سڑک کا نام حال ہی میں انتقال ہوئے وزیر چیتن چوہان کے نام سے کیے جانے کا اعلان بھی کیا۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر دنیش شرما نے بتایا ہے کہ محکمہ ثانوی تعلیم کی تاریخ میں پہلی بار ریاستی حکومت کی منشا کے مطابق شفاف آن لائن تقرری تعیناتی عمل اختیار کرتے ہوئے پبلک سروس کمیشن سے منتخب اسسٹنٹ ٹیچروں کے عہدوں پر امیدواروں کو تقرری نامہ نیشنل انفارمیٹکس سینٹر یعنی NIC کے توسط سے ڈیولپ سافٹ ویئر کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس سے امیدوار گھر بیٹھے ویب سائٹ پر درخواست کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ پر نظر آنے والے خالی عہدوں سے اپنے پسندیدہ اسکول کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ کانپور ایئرپورٹ کی سیکیورٹی اور فائر سروس کے لیے 66.4 کروڑ روپے منظور کیے جانے کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ اتر پردیش سنسکرت سنستھان کے ذریعے سنسکرت موضوع کے امیدواروں کے لیے مفت کوچنگ اور اسکالرشپ شروع کیے جانے کی خبر ہے، جس کے لیے رجسٹریشن 26 ستمبر سے 15 اکتوبر 2020 کے درمیان کرایا جا سکتا ہے۔ اودنامہ کے ادارتی صفحے پر لندن کے فہیم اختر کی تحریر سائنسداں کیا کورونا سے ہمیں بچائیں گے شائع ہوئی ہے۔ مضمون کی چند سطریں ناظرین کی پیش خدمت ہیں۔ سائنسداں اپنی سائنسی ذہانت اور اپنی عقل مندی
جلدی سے دن رات کوشاں ہیں کہ کیسے کورونا وائرس کے خلاف ویکسین تیار کی جائے۔ ان پیش رفتوں میں سب سے اہم اینٹی باڈی ٹیسٹنگ ہے۔ دنیا بھر کی متعدد ٹیمیں پہلے ہی لیب بیسڈ اینٹی ٹیسٹنگ استعمال کر رہی ہیں، لیکن اس میں کچھ دشواریاں بھی ہیں اور اس کی پیمائش کرنا مشکل ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انفیکشن کے چند ہفتوں بعد ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے، جبکہ متوازی طور پر بہت ساری کمپنیاں ہوم ٹیسٹنگ کٹس کے ذریعے کام کر رہی ہیں جو حمل کے ٹیسٹ کی طرح ہوتی ہیں۔ دوسری تحریر کی شکل میں سرفراز احمد قاسمی کا مضمون جیل اور مسلمان سے متعلق ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جیل میں محروس قیدی دراصل عدالتی تحویل میں ہوتے ہیں اور قانون کسی کو بھی زد و کوب کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ متعصب عہدیدار اور جیل حکام کی جانب سے ایک خاص مذہب کے لوگوں کو اپنی تسکین کی خاطر ذہنی ٹارچر کرنا اور امتیازی سلوک کرنا یہ بہرحال ایک لمبی پلاننگ کا حصہ ہے۔ ابھی کچھ دنوں قبل ڈاکٹر کفیل خان کے تعلق سے بھی یہ خبر آئی تھی کہ انہیں کئی دنوں تک بغیر کھانا پانی کے بھوکا رکھا گیا تھا۔ جیل میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جاتا، اس کو جاننے کے لیے 11 سال سلاخوں کے پیچھے نامی کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ احمد رضا کا مضمون گاؤں کے مسائل، کھوکھلے وعدے اور کسان اسی صفحے پر موجود ہے۔ 5ویں صفحے پر پھیپھڑوں کے عالمی دن کی مناسبت سے اودھ نامہ نے جنید عبدالقیوم کی تمثیلی تحریر شائع کی ہے، جس کا عنوان ہے پھیپھڑوں کی کہانی خود ان کی زبانی۔ قلمکار مضمون کا آغاز کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں سلیم کا دایاں پھیپھڑا ہوں۔ جسامت میں میرے ساتھی بائیں پھیپھڑے سے ذرا بڑا ہونے کی وجہ سے پھیپھڑوں کی کہانی سنانے کا زیادہ اختیار رکھتا ہوں۔ میرے اندر 3 سیکشن ہیں، جبکہ بائیں پھیپھڑے میں صرف 2 سیکشن ہیں۔ سلیم مجھے دیکھ کر تعجب کرے گا، وہ مجھے کھوکھلا گلابی رنگ کا فٹ بال کا بلیڈر سمجھتا ہے۔ میں بالکل بھی ویسا نہیں ہوں، میں کھوکھلا نہیں ہوں، اگر آپ مجھے کاٹیں گے تو میں ربر کے اسپنج کی طرح دکھائی دیتا ہوں۔ سلیم کے بچپن میں ہمارا رنگ گلابی تھا، لیکن آلودگی اور سگریٹ کے لاکھوں کشوں نے ہمارا رنگ سلیٹی کر دیا ہے، جس پر جگہ جگہ سیاہ داغ دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرا مضمون سیدہ تبسم منظور کا ہے، جس کا عنوان ہے مائیں اپنی بیٹی کی شادی شدہ زندگی میں دخل نہ دیں۔ مضمون کا اقتباس دیکھیں، ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا گھر بسا رہنے دے اور میاں بیوی کی محبتوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرے، اور یہ بات ذہن نشی رکھے کہ بیٹی اور داماد کے درمیان ناراضگی کے موقع پر ان کی ذرا سی غفلت و بے پرواہی، غلط باتیں دماغ میں ڈالنا بے وجہ بیٹی کی غیر ضروری طرفداری یا منفی کردار کی وجہ سے بیٹی کا گھر اجڑ سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بیٹی اپنے شوہر سے روٹھ کر گھر آ جائے تو ماں کو چاہیے کہ داماد اور اس کے گھر والوں پر غصہ کرنے اور ان سے لڑنے پر آمادہ ہونے کے بجائے اپنی بیٹی کو سمجھائے اور اسے فوراً سسرال پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ منظوم حصے میں شوکت محمود شوکت کی نعت، سوز ملیح آبادی کی منقبت اور سید کاظم تقوی کا ارسال کردہ سلام شائع ہوا ہے۔ اودھنامہ کے اپنا وطن صفحے پر شائع پہلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے کسانوں نے 3 اہم زرعی بلوں کے خلاف اپنا احتجاج تیز کر دیا ہے۔ جمعرات سے کسانوں نے ریاست میں 3 روزہ ریل روکو تحریک شروع کر دی ہے۔ امرتسر فیروز پور اضلاع میں کسانوں نے ریلوے ٹریک پر بیٹھ کر دھرنا دیا، جس کے سبب دہلی آنے اور جانے والی ٹرینیں متاثر ہوئیں۔ کسانوں نے 25 ستمبر یعنی جمعے کو ریاست گیر بند کا اعلان بھی کیا ہے، جس کے پیش نظر فیروز پور ریلوے ڈویژن نے 14 ٹرینوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ کسانوں نے 1 اکتوبر سے غیر معینہ مدت کے لیے بند کا اعلان کیا ہے۔ مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری و ترجمان سچن ساونت نے سوال کیا ہے کہ سشانت سنگھ معاملے میں بالی ووڈ کے ڈرگز کنیکشن کے اجاگر ہوتے ہی NCB نے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور کچھ بالی ووڈ کے لوگوں کی تفتیش ہو رہی ہے۔ ایسے میں اس معاملے سے متعلق کنیکشن کی تفتیش NCB کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیا نارکوٹکس کنٹرول بیورو اب نمو کنٹرول بیورو ہو گیا ہے؟ کانگریس جنرل سیکریٹری اور پارٹی کے میڈیا سیل انچارج رندیپ سنگھ سرجیوالا نے جمعرات کو پٹنہ میں زرعی بلوں کو لے کر مرکزی حکومت اور حکومت بہار کے خلاف محاذ کھولتے ہوئے کہا کہ مودی جی اور نتیش بابو قسم کسانوں کی کھاتے ہیں اور دوستی مٹھی بھر سرمایہ داروں سے نبھاتے ہیں۔ سرجیوالا نے ریاستی کانگریس دفتر صداقت آشرم میں کہا کہ 3 سیاہ قوانین کے ذریعے سے سبز انقلاب کو شکست دینے کی یہ BJP کی سازش ہے۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے انجمن شرعی شیعیان کے سربراہ آغا سید حسن الموسوی الصفوی کی خانہ نظر بندی کے معاملے پر حکام سے جواب طلب کیا ہے کہ آیا موصوف مذہبی رہنما نظر بند ہیں یا کہ آزاد ہیں۔ جسٹس تاشر
عربستان نے جمعرات کو معاملے کی سماعت کرتے ہوئے حکام سے آغا حسن کی نظر بندی کے معاملے پر تفصیلات طلب کی ہیں۔ بہار میں کسان بلوں کے معاملے پر اپوزیشن جارحانہ ہوتی جا رہی ہے۔ قائد حزب اختلاف تیجسوی یادو کا کہنا ہے کہ NDA حکومت مسلسل ناقص اور کسان مخالف فیصلے لے رہی ہے۔ انہیں تعداد کی طاقت پر اتنا فخر ہے کہ وہ کسانوں، ان کی تنظیموں اور ریاستی حکومتوں سے مشورہ کیے بغیر زرعی شعبے کی نجکاری، معاہدہ اور کارپوریٹائزنگ کے خواہاں ہیں۔ تیجسوی نے الزام لگایا کہ یک طرفہ طور پر 3 زرعی بل پارلیمنٹ میں منظور کرنا کسانوں کے ہاتھ کاٹ دینے کے مترادف ہے۔ NCP کے ریاستی ترجمان مہیش تاپسے نے کہا ہے کہ مودی سرکار لیبر ایکٹ اور کسان ایکٹ کو ختم کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح برتاؤ کر رہی ہے۔ زوم کے ذریعے منعقد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مہیش تاپسے نے کسان مزدور مخالف پالیسی، GST اور بہار انتخابات پر تبصرہ کرتے ہوئے مودی سرکار پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس عام آدمی کے حقوق کی تحفظ کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ داروں کے مفاد کے لیے ہے۔ وزیرنامہ کے صفحے آخر پر شائع پہلی سرخی کے مطابق ریاستی کانگریس صدر مسٹر اجے کمار للو نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ 3 نئے زرعی قوانین سے سرکاری اناج منڈی، سبزیوں اور پھلوں کی منڈیاں ختم ہو جائیں گی۔ اناج منڈی، سبزیوں اور پھلوں کی منڈی کے خاتمے سے زرعی پیداوار کا نظام مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور سرمایہ داروں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ منڈیاں کسان کی فصل کے صحیح وزن اور صحیح قیمت پر فروخت کی ضمانت ہے۔ کانگریس پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ایک ہی ملک کے سہارا قیمت کے تحت پورے ملک میں تمام فصلوں، اناج، پھلوں اور سبزیوں کے لیے کم سے کم سہارا قیمت مقرر کی جانی چاہیے اور نئے قانون میں MSP کا ذکر کیا جانا چاہیے اور اسے یقینی بنانا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران زراعت سے متعلق پاس ہونے والے بلوں پر تبصرہ کرتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کو کسانوں کو اعتماد میں لینے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ کانگریس جنرل سیکرٹری اتر پردیش کی انچارج پرینکا گاندھی نے پارلیمنٹ سے پاس کیے گئے نوکری سے متعلق بلوں پر طنز کرتے ہوئے اسے نوکری پر سخت حملے سے تعبیر کیا ہے۔ پرینکا گاندھی نے جمعرات کو اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اس مشکل وقت کا مطالبہ ہے کہ کسی کی نوکری نہ جائے، سب کا ذریعہ معاش محفوظ رہے۔ BJP حکومت کی ترجیحات کو دیکھیے۔ BJP حکومت اب ایسا قانون لائی ہے جس میں ملازمین کو نوکری سے نکالنا آسان ہو گیا ہے۔ انہوں نے لکھا، واہ ری مودی سرکار، آسان کر دیا اتیاچار۔ قومی ایکتا فورم کے قومی صدر ارشد اعظمی نے کہا ہے کہ صبر، شکر اور مسلمانوں کی خاموش حکمت عملی نے فرقہ پرست طاقتوں کے ناپاک منصوبوں کو ناکام کر دیا ہے۔ جب سے RSS کی معاون پارٹی BJP کی حکومت مرکز اور صوبے میں آئی ہے، تبھی سے ایک خاص طبقے کو نشانہ بنا کر زد و کوب کیا جا رہا ہے اور طرح طرح کے شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں اور تمام ترقیاتی مدوں کو چھوڑ کر کبھی دفعہ 370، کبھی CAA، کبھی NRC اور NPR اور 3 طلاق اور بابری مسجد اور کبھی قبرستان اور شمشان کے نام پر اور کبھی بڑے سیاسی مسلم لیڈروں پر یک طرفہ کارروائی کر ورغلایا جا رہا ہے اور ایک خاص طبقے کے جذبات سے مسلسل کھیلا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے عام آدمی پارٹی کے صدر سبھاجیت سنگھ اور قومی ترجمان دلیپ پانڈے نے جمعرات کو ریاست میں پارٹی کے آنے والے دنوں میں پارٹی کی حکمت عملی کے بارے میں اہم معلومات شیئر کی۔ UP میں پنچایت انتخابات میں پوری طاقت اور دمخم کے ساتھ انتخاب کے لیے آواز بلند کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی تمام نشستوں پر الیکشن لڑے گی۔ آل انڈیا پیام انسانیت کی جانب سے لکھنؤ یونٹ نے شہر کی مہانگر چوکی میں کورونا وبا کے دوران اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے پولیس اہلکاروں، کورونا رضاکاروں کے لیے ایک اعزازی تقریب منعقد کی اور کورونا وبا کے دوران بہترین خدمات کے لیے پولیس اہلکاروں کو اعزاز سے نوازا۔ اس موقع پر پراچی سنگھ IPS نے تنظیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جس وقت پورے ملک کے لوگ کورونا وبا کے سبب سے اپنے گھروں میں بند تھے، اس وقت پولیس محکمے کے لوگ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پر مستعد تھے، ساتھ ہی ساتھ قانون کی بالادستی برقرار رکھتے ہوئے اپنے فرائض کو بھی انجام دے رہے تھے۔